बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन ग्रामी, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको एक आसान ज़िंदगी अता फ़रमाए। जैसा कि आप जानते हैं, आज से 2 सदियाँ पहले जब पाकिस्तान नहीं था, बांग्लादेश नहीं था, तब अंग्रेज़ तिजारत का बहाना बनाकर अपने नापाक अज़ाइम लेकर बर्रे सग़ीर में दाखिल हुआ। देखते ही देखते उसने तमाम बर्रे सग़ीर को अपना ग़ुलाम बना लिया। जहाँ उन्होंने खिलाफत उस्मानिया को तोड़ा, वहाँ उसने अपने नज़रियात को भी बर्रे सग़ीर पर खूब ठोंसा। इस सब के ख़िलाफ़ जो सबसे पहली तहरीक बर्रे सग़ीर में चली, वो उलमाए हक़ की जमात तहरीक रेशमी रूमाल थी। बिलाखिर ये जमात भी बड़ी कुर्बानियों के बाद नाकाम हुई, बल्कि जालिम अंग्रेज़ ने हज़ारों उलमा को खून में लथपथ कर दिया। ये एक ऐसे जुल्म की दास्तान है कि उस दौर में हर मुस्लिम का दिल खून के आंसू रो रहा था। इसके बाद बर्रे सग़ीर में मौजूद तमाम सियासी तहरीकों के रहनुमा इकट्ठे हुए तो एक जमात कांग्रेस वजूद में आई, जिसमें मुसलमानों के तमाम बड़े लीडर क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और शाह जी रहमतुल्लाह अलैह भी शामिल थे। लेकिन आज तक शाह जी और उनके रफ़क़ा को ही ये ताना दिया जाता है कि आप तो कांग्रेसी मुल्ला हैं, कि ये बात तो सब पर आया थी कि अंग्रेज़ हिंदू मुस्लिम दोनों का दुश्मन था। इस जमात के बनने के कुछ अरसा बाद शाह जी के सामने ये हकीकत खुली कि हिंदू भी मुसलमान के हक़ में नहीं है। तो फिर शाह जी और उनके रफ़क़ा ने अपनी जमात की बुनियाद डाली, जिसे मजलिस-ए अहरार इस्लाम के नाम से जाना जाता है, जो कि बर्रे सग़ीर में मुसलमानों की पहली नुमाइंदा जमात थी। देखते ही देखते ये जमात पूरे हिंदुस्तान पर छा गई। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग भी वजूद में आ गई, लिहाजा 2 मुसलमान नुमाइंदा जमातें मैदान में उतर आईं। तारीख का ये सबसे बड़ा सवाल है, ये दोनों जमातें एक क्यों ना हुईं। दूसरा जो तारीख से बड़ा सवाल है वो ये कि शाह जी और उनकी जमात ने मुस्लिम लीग की मुखालफत क्यों की। लेकिन इससे भी पहले आप ये सोचें कि हिंदू और मुस्लिम की तकसीम किसने की। ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बर्रे सग़ीर की तकसीम उस अंग्रेज़ ने की जो पहले बर्रे सग़ीर पर ज़ालिमाना तौर पर काबिज़ हुआ, फिर हिंदू मुस्लिम की खून की नदियाँ बहा दी। हैरान कुन बात यह है कि उसकी ही तकसीम पर हिंदू मुस्लिम जमातें मुत्तफ़िक हो गईं और बर्रे सग़ीर में एक वाहिद हस्ती थी जो अंग्रेज़ को सालिस मानने के लिए कभी तैयार नहीं थी, और वो हस्ती थी सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। अब ये सवाल पैदा होता है कि शाह जी ने किस बुनियाद पर मुखालफत की। शाह जी को इस बात का यकीन था, और इस बात को शाह जी ने 1946 में एक जलसे के दौरान भी कहा था कि तुम जिस पाकिस्तान की तकसीम की बात करते हो उसका मुझे इतना ही यकीन है जैसे कल का सूरज तुलू होगा। लेकिन शाह जी इस बात को कभी तस्लीम नहीं करते थे कि अंग्रेज़ हिंदू और मुस्लिम की तकसीम ठीक तौर पर करेगा। शाह जी मुखालिफ थे तो वो अंग्रेज़ के मुखालिफ थे। शाह जी मुखालिफ थे तो वो अंग्रेज़ की तकसीम के मुखालिफ थे कि अंग्रेज़ ऐसा फसादी है जो जाते जाते आप दोनों कौमों को इस तरह लड़ाएगा कि आप क़यामत की दिन की सुबह तक एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे। अब आप बताएं, अगर आप शाह जी की जगह पर होते तो आप क्या करते? इस अंग्रेज़ की तकसीम को तस्लीम करते? यकीनन हरगिज़ नहीं। सो शाह जी ने भी नहीं किया। वो चाहते थे कि ऐसा पाकिस्तान हो जिसकी तकसीम में अंग्रेज सालिस ना बने। वो हमेशा कहते थे, आओ हम खुद मिल बैठ कर फैसला कर लेते हैं, ये हमारे घर का मसला है, इसे हम ही हल करेंगे। लेकिन किस्मत को जो मंजूर था आखिरकार वही हुआ। बिलाखिर तारीख ने साबित कर दिया कि वो सब कुछ हुआ जिसका शाह जी को डर था। आइए हम आपको पाकिस्तान का पहला हलफनामा सुनाते हैं, जिसे सुनकर आपके कदमों तले से जमीन निकल जाएगी। लेकिन इस हलफनामे को आपके सामने लाने का हमारा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपने क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहि की किरदार कुशी कर रहे हैं। हमारा मकसद शाह जी के नज़रियात को आपके सामने लाना है और अंग्रेज़ की मुसलमान दुश्मनी को वाज़े करना है। 15 अगस्त 1947 को बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहि ने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से हलफ उठाया। सर अब्दुल रशीद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उनसे ये हलफ लिया। पाकिस्तान की आज़ादी इस हलफनामे के तनाजुर में 73 साल बाद भी तारीख में सवालिया निशान है। तारीख बड़ी तेज़ी से अपना सफ़र मुकम्मल कर रही है।
اور اس سوال کا جواب مستقبل کا مؤرخ ہی دے گا۔ حلف کے الفاظ یہ ہیں: میں محمد علی جناح قانون کے مطابق قائم ہونے والے پاکستان کے دستور حکومت سے سچی عقیدت اور وفاداری کا عہد مصمم کرتا ہوں، اور عہد کرتا ہوں کہ میں پاکستان کے گورنر جنرل کی حیثیت سے شہنشاہ معظم جارج ششم اور ان کے ولی عہدوں اور جانشینوں کا وفادار رہوں گا۔ جہاں بات آپ کو کی گئی تھی 6 صوبوں کی، وہاں آپ کو 4 صوبے ملے۔ جہاں بات آپ کو کی گئی تھی کشمیر کی آزادی کی، اس کے لیے آج بھی آپ ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں۔ ناظرین کرامی، بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ ہم آپ کو شاہ جی کا وہ بیان سنائیں گے جسے سن کر آپ شاہ جی کو ضرور سلام کرنے پر مجبور ہوں گے، اور کبھی بھی ان کو آپ غدار یعنی پاکستان مخالف نہیں سمجھیں گے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب تقسیم پاکستان کے سلسلے میں مذاکرات زور و شور سے جاری تھے۔ امیر شریعت نے تقریباً 1 ماہ مسلسل تقاریر میں گزار دیا۔ مجلس احرار کے ان بار بار کے جلسوں سے گورنمنٹ برطانیہ کافی پریشان تھی۔ بالآخر خود مختار حکومت نے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ مجلس احرار اسلام کی اجتماعات پر پابندی لگا دی۔ 26 اپریل 1946 کو اردو پاک دہلی میں مجلس احرار اسلام نے ایک بڑے جلسہ عام کا اہتمام کیا۔ امیر شریعت نے اس عظیم اجتماع سے ہندوستان میں آخری خطاب کیا۔ پھر اس کے بعد شاہ جی کبھی دہلی دوبارہ نہ جا سکے۔ اس اجتماع میں تقریباً 5 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ دہلی کی سرزمین نے اس سے بڑا اجتماع پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ شاہ جی نے تقریباً 11:30 بجے تقریر شروع کی۔ پہلے دائیں بائیں دیکھا جیسے لوگوں کی پیشانیوں سے موضوع تلاش کر رہے ہوں، جبکہ عوام اپنے محبوب رہنما کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے والہانہ انداز میں سراپا نیاز اٹھ کھڑے ہوئے۔ شاہ جی نے اپنی تقریر کا آغاز اپنی ترتیب کے بالکل برعکس کیا۔ لوگوں سے 3 مرتبہ کہا درود شریف پڑھ لیں۔ عوام کی سوالیہ نظروں پر شاہ جی فرمانے لگے، یہ عمل اس لیے کروایا کہ یار لوگ صبح کو اخبار میں لکھ دیں گے کہ مجمع تو واقعی 5 لاکھ کا تھا، مگر اس میں مسلمان ایک بھی نہ تھا، اس لیے درود شریف پڑھوا لیا تاکہ معلوم ہو جائے یہ اجتماع مسلمانوں کا ہی ہے۔ اس کے بعد شاہ جی نے تلاوت شروع کی تو تمام مجمع مبہوت ہو گیا۔ لاکھوں کا یہ مجمع پتھروں کا ڈھیر معلوم ہوتا تھا۔ چاروں طرف روح کا عالم تھا، ایک ایسا سناٹا کہ سوئی گرے تو بھی آواز آئے۔ 1.5 رکوع کے بعد تلاوت ختم کی تو پنڈت جواہر لال نہرو اٹھے، کہنے لگے میں بخاری کی تلاوت سننے آیا تھا، حالانکہ برطانوی مشن کی آمد کے باعث مصروفیت بہت زیادہ ہے، اس لیے اب آپ مجھے اجازت دیں۔ ناظرین کرامی، نہرو اس وقت عبوری حکومت کے وزیر اعظم تھے۔ نہرو کے جانے کے بعد شاہ جی لوگوں سے کچھ یوں مخاطب ہوئے، حضرات آج میں نے کوئی تقریر نہیں کرنی، بلکہ چند حقائق ہیں جنہیں بلا تمہید کہنا چاہتا ہوں۔ آئینی اور غیر آئینی دنیا میں خواہ اس علاقے کا تعلق ایشیا سے ہو یا یورپ سے، اس وقت جو بحث چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی ہندو اکثریت کو مسلم اقلیت سے جدا کر کے بر صغیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ قطع نظر اس کے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، مجھے پاکستان بن جانے کا اتنا ہی یقین ہے جتنا اس بات پر کہ صبح کو سورج مشرق سے ہی طلوع ہوگا، لیکن یہ پاکستان وہ پاکستان نہیں ہوگا جو 10 کروڑ مسلمانوں کے ذہنوں میں اس وقت موجود ہے، اور جس کے لیے آپ بڑے خلوص سے کوشاں ہیں۔ ان مخلص نوجوانوں کو کیا معلوم کہ کل ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بات جھگڑے کی نہیں، سمجھنے اور سمجھانے کی ہے۔ سمجھا دو مان لوں گا، لیکن تحریک پاکستان کی قیادت کرنے والوں کے قول و فعل میں بلا کا تضاد اور بنیادی فرق ہے۔ اگر مجھے کوئی اس بات کا یقین دلا دے کہ ہندوستان کے کسی قصبہ، کسی گلی، کسی شہر کے کسی کوچہ میں حکومت الہیہ کا قیام اور شریعت اسلامیہ کا نفاذ ہونے والا ہے، تو رب کعبہ کی قسم میں آج ہی اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ لیکن یہ بات میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ جو لوگ اپنے جسم پر اسلامی قانون نافذ نہیں کر سکتے، وہ 10 کروڑ افراد کے وطن میں کس طرح اسلامی قانون نافذ کر سکتے ہیں؟ یہ ایک فریب ہے، اور میں یہ فریب کھانے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں۔ پھر آپ نے اپنی کلہاڑی کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر تقسیم کے بعد مشرقی اور مغربی پاکستان کا نقشہ سمجھانا شروع کیا۔
ادھر مشرقی پاکستان ہوگا، ادھر مغربی پاکستان ہوگا، درمیان میں 40 کروڑ ہندوؤں کی متعصب آبادی ہوگی جس پر اس کی اپنی حکومت ہوگی، اور وہ حکومت لالوں کی حکومت ہوگی۔ کون لالے؟ لالے دولت والے، لالے ہاتھیوں والے، لالے مکار والے۔ ہندو اپنی مکاری اور عیاری سے پاکستان کو ہمیشہ تنگ کرتے رہیں گے، اسے کمزور کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اس تقسیم کے بدولت آپ کا پانی روک دیا جائے گا، آپ کی معیشت تباہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور آپ کی یہ حالت ہوگی کہ بوقت ضرورت مشرقی پاکستان مغربی پاکستان کی اور مغربی پاکستان مشرقی پاکستان کی مدد سے قاصر ہوگا۔ اندرونی طور پر پاکستان میں چند خاندانوں کی حکومت ہوگی، اور یہ خاندان زمینداروں، صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کے خاندان ہوں گے۔ انگریز کے پروردہ فرنگی سامراج کے خود کاشتہ پودے نوابوں اور جاگیرداروں کے خاندان ہوں گے، جو اپنی من مانی کاروائی سے محب وطن اور غریب عوام کو پریشان کر کے رکھ دیں گے۔ غریب کی زندگی اجیرن ہو جائے گی، ان کی لوٹ کھسوٹ سے پاکستان کے کسان اور مزدور نان شبینہ کو ترس جائیں گے۔ امیر روز بروز امیر اور غریب غریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ رات کافی بھیگ چکی تھی، حضرت امیر شریعت اپنی سیاسی بصیرت کے موتی بکھیر رہے تھے، اور مستقبل سے ناآشنا مسلمان منہ کھولے انجانے واقعات کو حیرت و استعجاب کے عالم میں سن رہے تھے۔ پاکستان کی بنیاد ہندو کی تنگ نظری اور مسلمان دشمنی پر قائم ہوئی ہے۔ دولت سے پیار کرنے والے ہندوؤں نے گائے کی پوجا کی، سانپ کو اپنا دیوتا مانا، لیکن مسلمان سے ہمیشہ نفرت کی، اس کے سائے تک سے اپنا دامن بچائے رکھا۔ پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ہندو نے اچھوتوں پر تو اپنے دروازے کھول دیے، لیکن مسلمان کے لیے اپنے دل کے دروازے کبھی وا نہ کیے، مطلب کھولے نہیں۔ آج اسی ہندو تعصب تنگ نظری کا نتیجہ ہے کہ مسلمان اپنا الگ وطن مانگنے پر مجبور ہوئے۔ کانگریس نے نہ ہمارے ساتھ نباہ کیا اور نہ ہی مسلم لیگ کے ساتھ۔ آخر ہوا کیا کہ آج اس قدر قربانیوں کے باوجود فرنگی کو اپنا ثالث مان رہے ہیں۔ کون فرنگی؟ جو ہندوستان کے لیے کبھی بھی صحت مند اور انصاف پر مبنی فیصلہ ہرگز نہیں دے سکتا۔ اے کاش کانگریس نے ہم سے نہیں تو مسلم لیگ سے ہی بنائی ہوتی، تاکہ آپس میں مل بیٹھ کر کوئی صحیح حل تلاش کر لیا جاتا۔ شب ڈھلک رہی تھی، سحر قریب تھی، اور حضرت امیر شریعت بے تکان بولے جا رہے تھے۔ کیا مجال کہ ایک متنفس بھی کہیں سے ہلا ہو؟ یوں معلوم ہوتا تھا کہ یہ جیتے جاگتے انسان نہیں بلکہ انسانی شکل و صورت کی مورتیاں پڑی ہوئی ہیں۔ آخر حضرت امیر شریعت نے زوردار آواز میں کہا، کانگریس اور مسلم لیگ دونوں سنو، امیر جمع ہیں احباب درد دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ یاد رکھو، آج تم باہم بیٹھ کر کوئی معاملہ طے کر لیتے تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتا۔ تم الگ الگ رہ کر باہم شیر و شکر رہ سکتے تھے، مگر تم نے اپنے تنازع کا انصاف فرنگی سے مانگا ہے، اور وہ تم دونوں کے درمیان کبھی نہ ختم ہونے والا فساد ضرور برپا کر کے جائے گا، جس سے تم دونوں کبھی چین سے نہیں بیٹھ سکو گے، اور آئندہ بھی تمہارا آپس کا کوئی ایسا تنازع باہمی گفتگو سے کبھی طے نہیں ہو سکے گا۔ آج انگریز سامراج کے فیصلے سے تم تلواروں اور لاٹھیوں سے لڑو گے، تو آنے والے کل کو توپ اور بندوق سے لڑو گے۔ تمہاری اس نادانی اور منمانی سے اس بر صغیر میں جو تباہی ہوگی، عورت کی جو بے حرمتی ہوگی، اخلاق اور شرافت کی تمام قدریں جس طرح پامال ہوں گی، تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں یہاں وحشت و درندگی کا دور دورہ ہوگا، بھائی بھائی کا خون کا پیاسا ہوگا، انسانیت اور شرافت کا گلا گھونٹ دیا جائے گا، اور کسی کی عزت محفوظ نہیں ہوگی، نہ مال نہ جان نہ ایمان، اور اس سب کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تم دونوں، کانگریس اور مسلم لیگ۔ لیکن تم یہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتے، تمہاری آنکھوں پر تمہاری اپنی خود غرضیوں اور ہوس پرستیوں نے پردے ڈال رکھے ہیں، اور تم ایک ایسے شخص کی مانند ہو جو عقل رکھتا ہے مگر صحیح سوچنے سے آری ہے، کان ہے مگر سن نہیں سکتا، آنکھیں ہیں مگر بصیرت چھن چکی ہے، اس کے سینے میں دل تو دھڑک رہا ہے مگر احساسات سے خالی محض گوشت کا ایک لوتھڑا۔ ابھی تقریر جاری تھی کہ صبح کی آذان کی آواز کانوں میں پڑی۔ امیر شریعت نے دہلی والوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، دہلی والوں سن رکھو، میری یہ باتیں یاد رکھنا، حالات بتا رہے ہیں کہ اب جیتے جی پھر کبھی ملاقات نہ ہو سکے گی۔ اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔
حضرات، یہ تھے وہ چند حقائق جن کو میں بغیر کسی تمہید کے کہنا چاہتا تھا، سو آج میں نے کہہ دیے، اور اب مانے نہ مانے آپ کو یہ اختیار ہے، ہم نیک و بد حضور سمجھائے دیتے ہیں۔ شاہ جی کے اس بیان کے دوران پنڈت لال نہرو کے ساتھ ہی برطانوی مشن کے سربراہ لارڈ سٹیفرڈ اپنے وفد کے ساتھ جلسہ گاہ کے باہر گھومتے رہے۔ وہ شاہ جی کی تقریر کے جادو اور جلسہ گاہ کے تاثرات کا جائزہ لے کر پنڈت نہرو کے پاس چلے گئے۔ بالآخر آپ کا پیارا ملک پاکستان بن ہی گیا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شاہ جی نے پاکستان بننے کے بعد کیا کیا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ شاہ جی نے ختم نبوت کے اوپر کام کیا، کوئی فرقہ وریت والا کام نہیں کیا، کوئی سیاسی کام نہیں کیا، اپنی پوری جماعت کو سیاست سے بالکل ہی ختم کر دیا اور ایک ہی مقصد بنایا، تمام فرقوں کو ایک جگہ جمع کرنا ہے، اور وہ ہستی یہ کام کر کے دکھا گئیں۔ اب فیصلہ آپ پر ہے، کیا ایک دور اندیش قلندرانہ شخصیت کو اس طرح تان کرنا جرم نہیں ہے؟ شاہ جی تو وہ ہیں جو حقیقی سید خاندان سے ہیں، وہ ہیں کہ جس نے سب سے پہلے کشمیر کے مسلمانوں کے لیے آواز بلند کی، وہ ہیں کہ جس نے سب سے پہلے لوگوں کو ہندوستان میں ختم نبوت کے مسئلے کے لیے بیدار کیا۔ صحابہ کی گستاخیوں کا مسئلہ ہو یا کشمیر کے مسلمانوں کا مسئلہ، پنجاب میں مسلمانوں کے مسائل ہوں یا کسی بھی انجان علاقے میں، الغرض ہر مسلمان کا درد شاہ جی اپنا درد سمجھتے تھے۔ پھر اس اعتراض کی کیا گنجائش بنتی ہے کہ شاہ جی پاکستان مخالف تھے، شاہ جی مسلم مخالف تھے؟ اگر وہ مخالف تھے تو پھر آپ بتائیں محب وطن کون ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کو کمنٹس میں ضرور دینا چاہیے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔